बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी 7 सितंबर को लगने वाला चांद ग्रहण। चांद ग्रहण के हवाले से तो बहुत सारी वीडियोस कर चुके हैं, मगर आज जो स्पेशली है वो खान साहब का जायचा पूछेंगे कि जी खान साहब के जायचे पर चांद ग्रहण का क्या असर हो रहा है, और इसके अलावा खान साहब की पार्टी पीटीआई पर क्या कोई असर अंदाज करेगा, क्या खान साहब और पीटीआई को इससे कोई फ़ायदा हो रहा है या कुछ एहतियात की ज़रूरत है खान साहब को, ये भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। इसके अलावा खान साहब ने जो असम्बली में इस्तीफ़ों के हवाले से कहा वो भी डिस्कस करेंगे, और बात करेंगे एहतजाज के हवाले से कि क्या एहतजाज सितंबर में होगा या और एहतजाज किस तरह का होगा। खान साहब के भी ऑर्डर आए हैं एहतजाज के हवाले से, वो भी डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे गंडापुर साहब की, जो वो कह रहे हैं कि जी खान साहब को और जमातों के साथ बैठ जाना चाहिए। क्या खान साहब मानेंगे गंडापुर साहब के इस मशवरे को? ये सारा सिनेरियो क्या कुछ होने वाला है, और खान साहब क्या सदारती निज़ाम के जो हक में हैं, क्या आगे सदारती निज़ाम भी कुछ आने वाला है, उस हवाले से भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। डॉक्टर साहब से ही डिस्कस करते हैं और डॉक्टर साहब से पूछते हैं जी खान साहब का जायचा और खान साहब की शख्सियत चांद ग्रहण पर कैसे कोई असर अंदाज करेगा या नहीं करेगा। डॉक्टर साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, खान साहब की शख्सियत पर चांद ग्रहण के क्या असरात होंगे? कुछ नेगेटिव जा रहे हैं या पॉजिटिव होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें हमारे प्यारे अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक और माबूद है और उसका कोई रब नहीं। बेहतरीन जानने वाली ज़ात बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये इल्म जो है एस्ट्रोलॉजी, ये एक इल्म है। मतलब ये इंसानों को इख्तियार में अल्लाह ने उतना ही दिया है जितना उसने चाहा, और हतमी बात जो है वो अल्लाह ताला के पास है। इसको अगर कोई अपने ईमान का हिस्सा समझे या हमारी कही हुई बात को हरफ आखिर समझे तो ये शिरक में आ जाती है बात। अल्लाह ताला चाहे तो चीज़ें हो जाती हैं, अल्लाह ताला नहीं चाहता तो अपने हिसाब से चलाता है चीज़ों को। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा मैं एक बात यहाँ पे ये कहूँगा, इसकी मैं बात करूँ ना इल्म के हवाले से, तो मैं एक बात करूँगा। चांद ग्रहण के हवाले से आपने सवाल किया ना, तो कुछ अहबाब जो हैं बड़े मोहतरम हैं, वो बातें इस तरह की करते हैं कि जी इनका कोई असर जो है वो नहीं होता। हाँ, ये बात यहाँ तक ठीक है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वंस एंड फॉर ऑल ये क्लियर कर दिया है कि किसी की ज़िंदगी मौत का कोई ताल्लुक जो है वो ग्रहणों के साथ नहीं है। ये अल्लाह ताला की जो निशानियाँ हैं क़यामत से रिलेटेड, या दीगर निशानियों में से एक निशानी ये भी है। अब बात ये है यहाँ पे ना, एक इल्मी नुक्ता जो है उसकी मैं वजाहत कर देना ज़रूरी समझता हूँ कि कहा जाता है कि जी ये गैर मज़ाहिब वाली बातें जो हैं ये लोगों को बता के गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देखते हैं ना एस्ट्रोलॉजी को, तो ये बज़ाते ख़ुद एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग इसको सही समझते हैं, बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि ठीक नहीं है। इसी तरीके से जब साइंस जो है उसकी प्रैक्टिस शुरू हुई तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आई लोगों के, बहुत सारी नहीं आई। जो समझ आ गई वो ठीक है, जो नहीं समझ आई वो कंट्रोवर्शियल बना दी गई। और आप मुझे एक चीज़ बताइए भट्टी साहब, आपसे मैं पूछता हूँ, एस्ट्रोलॉजी को अगर हम एक एज ए सब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, हम अगर इसको मुकम्मल तरीके से नहीं बताते तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर हमें कुछ इसको करने की ज़रूरत है। इल्म को लें सिर्फ इल्म के तौर पे। आप ये कह दें कि जी मैं फ़िज़िक्स तो पढ़ूंगा, इसके अंदर मैं एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है वो नहीं पढ़ूंगा या मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, ये जो है ये ठीक नहीं है। आपको फिर वो बताना होगा ना कि एक्सेलरेशन जो है वो किस तरह से ठीक नहीं है, या आप क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे, या आपने खुद पढ़ा है और आप पढ़ाना नहीं चाह रहे। अब मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मैं एक क्लास में मिसाल दे रहा हूँ, टीचर है, वो फिज़िक्स भी पढ़ते हैं बच्चे, केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, मैथ्स भी पढ़ते हैं। सारे बच्चे एक ही चीज़ नहीं बन जाते। जिसका दिल करता है जिस चीज़ को वो इख्तियार कर ले, बिल्कुल, जिसका नहीं दिल करता वो ना इख्तियार करे। जो बताने वाला है, जो टीचर है, जो इम्पार्ट कर रहा है चीज़, उसका काम है कि मुकम्मल तरीके से बताए। अमानत पे खयानत हो जाती है, ठीक है। अब ये कहना कि जी ये ऐसे नहीं है वैसे है, अपना यूं करते हैं, वो अपनी अपनी सोच है हर एक की,
اور ہر ایک کی رائے جو ہے وہ باعث احترام ہی ہے، ہم کسی سے کوئی اختلاف نہیں رکھتے، مگر اس کی وضاحت جو ہے میں دینا آپ کے پلیٹ فارم سے ضروری سمجھ رہا تھا کہ ایسے نہیں ہوتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے ہمارے اندر، ہماری گھٹیوں کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں اور رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو اللہ رب العزت نے آقا سے کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرف آخر ہے، بالکل ٹھیک ہے، قرآن کریم کی شکل میں، بالکل احادیث جو صحیح احادیث ہیں ان کی شکل میں، بے شک اور باقی رہ گئی بات یہ کہ جو ہوتا نا اقبال، علامہ اقبال کی ایک بات میں آپ کو یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، یہ کہنا کہ جی لوگ عالم بننے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ یوں کرتے ہیں، میں یہاں پہ اقبال کا ایک شعر جو ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ٹھیک ہے، اس کے لیے مومن ہونا، بالکل ایمان رکھنا، ہم سب صاحب ایمان ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ان بلٹ ہیں ہمارے اندر کہ ہمیں پتہ ہے کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز نہیں صحیح۔ ہاں اب ہم جس وقت جاتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے دوسری جگہوں کے اوپر، ہمیں بہت سارے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے، بہت سارے مذاہب جو ہیں ان کے ساتھ ہمیں انٹریکشن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر لاگو کر لیں، ہم جو ہماری آئیڈینٹی ہے ایز مسلمان وہ قائم رہتی ہے اللہ کی مہربانی سے، بالکل کیونکہ ہم تو ایمان اللہ پہ رکھتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ جی یہ ایسے ہے یہ ویسے، جب ہم مثال کے طور پہ، میں بات لمبی ہو جائے گی سوری، مگر یہ ہے کہ ہم دوسرے وہ علوم جو اگر ہم دیکھتے ہیں نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جی یہ بھی نہیں دیکھنا وہ بھی نہیں، اب بچے جو سرجری کی پریکٹس کرتے ہیں ہاسپٹلز میں، ٹھیک ہے، بالکل وہ کیا معاملات ہوتے ہیں وہ تو پھر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ بالکل میں ڈاکٹر بنے بندہ اور کہے کہ یار میں میڈیسن تو پڑھ لوں گا ہاں اور میں نے سرجری نہیں پڑھنی، نہ میں نے بتانی ہے، پوسٹ مارٹم میں دیکھیں کس طرح کا ہوتا ٹھیک ہے، بالکل وہ میں نے نہیں بتانی یا وہ میں نے نہیں کرنی۔ ایسٹرولوجی ایز اے ہول ایک مضمون ہے، اس کے اندر گریک ایسٹرولوجی بھی ہے، جیپنیز ایسٹرولوجی ہے، چائنیز کی اپنی ایسٹرولوجی ہے، انڈین ایسٹرولوجی، ویدک ایسٹرولوجی اپنی ہے، ویسٹرن ایسٹرولوجی۔ تو یہ ہے کہ جب ایک برانچ آف نالج کے اندر آپ جاتے ہیں، آپ کا جب شوق ہوتا ہے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میکسیمم چیز جو ہے وہ پتہ چلے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب ضروری تھوڑی ہے کہ جو میرے ساتھ لوگ اٹیچ رہیں یا جو کلائنٹس ہیں یا جو بہن بھائی مجھ سے پوچھتے ہیں ان سب کا مسلمان ہونا ضروری تو نہیں ہے، بالکل ایسے کلائنٹس بھی ہیں جو نان مسلمس ہیں، ان کو ان کے حساب سے بتانا ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ بالکل اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر کے پاس ایک مریض آتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھائیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو میں آپ کو ٹریٹ کروں گا، اگر آپ نان مسلم ہیں تو آپ چلے جائیں، یا میں نان مسلم ہوں اور میں کہوں گا جی آپ مسلم ہیں میں نے آپ کا ٹریٹمنٹ نہیں کرنا، ایسے نہیں ہوتا۔ بالکل یہ فیلڈ اس طرح کی ہے کہ سب، یہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ذرا اپنی ایک ہوتی ہے نارسسزم، اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اچھی بات ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا اب آپ کے کوسچن کی طرف آ جاتے ہیں، جو چاند گرہن اور سورج گرہن کے افیکٹس ہیں نا وہ انسانی زندگی کے اوپر پڑتے ہیں، اگر نہ پڑتے ہوں تو پھر دن ہی رہتا، رات ہے تو پھر رات ہی رہتی، بالکل ایک ہی موڈ کے اندر کائنات آپریٹ کرتی اور پھر ہم اللہ کے پاس چلے جاتے، بالکل ٹھیک ہے۔ دن کے آنے اور رات کے جانے میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہوئی ہیں، بے شک اب یہ کہنا کہ جی ان کا کوئی افیکٹ نہیں ہے تو پھر میں اس کو سمجھنے کی مزید کوشش کروں گا۔ پھر اس طرح تو پھر ستاروں کا بھی افیکٹ ہاں بالکل ان کو ایسے بھی ہی ہے۔ ڈسکس نہ کریں آپ ہاں بالکل پھر ایسٹرولوجی میں آپ کہتے ہیں راہو، وہ جو ہندوؤں کا علم ہے، کیتو، آپ لفظ ہی نہ بولیں، قرآن کریم میں جو لفظ آتے ہیں راس اور ثنب آپ وہ بولیں، بالکل ٹھیک ہے، ساتھ آپ بہرحال۔ تو یہ ہے کہ اس چیز کو میں یہاں پہ یہ عرض کروں گا کہ چاند گرہن کا اثر جو ہے، پری ایفیکٹس ہم نے آپ کے ساتھ ویڈیو کی، اس کے اندر لکی جو تھے زوڈیک سائنس ان کی ہم نے بات کی کہ جو لبرا ہے از امنگ ون آف دیم کہ جو بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کے اندر۔ عمران خان صاحب جو ہیں بائی ڈیفالٹ یا کہہ لیں رائزنگ جو ان کا زوڈیک ہے وہ تو سیجیٹیریس ہے، مگر یہ ہے کہ لبرا ان کا جو ہے فرسٹ ہاؤس ہے، اگر اس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں تو یس عمران خان صاحب جو ہیں ان کو بینیفٹس تو پری ایفیکٹس آ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے 45 ڈیز پہلے 45 ڈیز بعد، کچھ جو کانسیپٹس ہیں ایسٹرولوجی کے وہ بتاتے ہیں کہ 3 مہینے پہلے اور 3 مہینے بعد
پری اینڈ پوسٹ کی بات ہوتی ہے دنیا میں، لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے۔ اچھا دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بینیفٹ تو لے رہے ہیں ان دا سینس کہ ان کے جو پولیٹیکل رائیولز ہیں یا جو ان کے رائیولز ہیں وہ ایک ایسی جگہ میں جاتے جا رہے ہیں جہاں پہ واپسی دیر از نو پوائنٹ آف ریٹرن، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ چیز جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ قدرت جو ہے وہ اب عمران خان کے لیے نہیں، پاکستان کے لیے میں بات کرتا ہوں، وہاں پہ غلطیاں فاش کروا رہی ہے ان لوگوں سے کہ جو جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیز آپ دیکھتے جائیں، یہ بینیفٹ عمران خان کو مل رہا ہے اس وقت۔ چلیں جی، پولیٹیکل ہورائزن جو پاکستان کے اس کے اوپر عمران خان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ریڈیکیول کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی عمران خان کو روحانی مدد آ رئی ہے۔ بھائی روحانی مدد تو ہوتی ہے ہر اس انسان کو جو اللہ کے آگے سر بسجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو یہ سمجھ لے کہ بھائی میں نماز پڑھوں نعوذ باللہ یا نہ پڑھوں، وہ تو ویسے ہی ہے جو ہونا ہے، وہ پھر ایک اور مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ مگر بطور مسلمان جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر انسان کے ساتھ روحانی طور پہ کوئی نہ کوئی جو چیز ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، کیونکہ جسم کے اندر جو موجود ہے وہ بھی تو روحانی چیز ہے جس کو روح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، روحانی روح ہے نا، بالکل۔ تو روح کا کانسیپٹ ہی ہے۔ اچھا عمران خان صاحب جو ہیں تھوڑا سا ہیلتھ کا ان کا جو ہے ایشو وہ ارائز ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی بیس کے اوپر عمران خان صاحب کی ڈسپلیسمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقلی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں وہ تھوڑے سے ارائز ہو رہے ہیں، ان کے فیشیل جو ہے نا مطلب اورا وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ خراب ہیں۔ آنکھوں کی تو ہم نے بات کی، بالکل، ہاں جی۔ دوسرا یہ ہے کہ اور مطلب جو معاملات، ٹھیک ہے، پھر بنی گالہ کی صفائیاں شروع کروا دیں، آپ کا دل کر رہا ہے تو آپ خود جا کے کر لیں۔ اچھا سر، ایک چیز ہے پوسٹ افیکٹس اور پری افیکٹس۔ چاند گرہن 7 سپٹمبر کو لگ رہا ہے، 7 سپٹمبر کے بعد 13 سے 14 دن بعد سورج گرہن ہے، بالکل، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں کا فائدہ خان صاحب کو آ رہا ہے، پری اور پوسٹ افیکٹس جو ہیں اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ویڈیو بھی ہم نے جو کی ہے اس کے اندر بھی ہم نے پوسٹ افیکٹس کی اگر بات کی ہے اس کے اندر بھی لبرا جو ہے ٹھیک ہے وہ آ رہا ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ انٹینشنل، وہ آ رہا ہے۔ لبرا جو ہے ایک لانگر ڈیوریشن کے اندر فائدہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور پوسٹ افیکٹس جو ہوتے ہیں بھٹی صاحب اس کے چاند گرہن کے وہ 45 دن تک تو ایٹ دا موسٹ وہ چلیں گے، زیادہ بھی وہ کر لیتے ہیں مگر 45 تو ہوتا ہے۔ اس 45 ڈیز میں سورج گرہن بھی ساتھ سورج گرہن کے پری افیکٹس ایڈ ہو جائیں گے، جو ہے نا آپ کہہ لیں اوپر جو کریم ہے جس ملک میں بھی ہے، جو رولرز ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ مشکل کا وقت لے کے آتا ہے، اس طرح کا جو ٹائم ہوتا ہے مشکل کا وقت آتا ہے۔ اب پچھلے سال کے گرہنوں کو یاد کریں، پچھلے سال بھی گورنمنٹس کو پرابلمس آئی تھیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جو بائیڈن جو تھے، اگر ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں، جو بائیڈن کس قدر کرائسس کا شکار ہوئے، ان کا کینسر بھی جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوا، ان کو ڈیٹیچ بھی ہونا پڑا اس سے، ٹھیک ہے، اور وہ ہار بھی گئے، بالکل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ اب یہ جو چیز ہے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ، انڈیا کا ٹائم بڑا خراب چل رہا ہے گورنمنٹ کا، جیسے پاکستان میں حالات ہیں اس سے شاید برے حالات سیلاب کے انڈیا کے اندر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ گورنمنٹس کو چیزوں کو مینیج کرنے میں جہاں پہ ٹراماز ہیں، نیچرل کلیمٹیز ہیں، وہ مشکلات کا خدا نہ خواستہ باعث بن سکتی ہیں یہ چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور سب پہ کرم کرے اللہ تعالیٰ، مگر یہ ہے کہ گورنمنٹس کے لیے خاص طور پہ وہ جو پچھلے 8-10 سالوں میں نہیں جن کا موڈ بنا ڈیلیور کرنے کا، ان کے لیے خاص طور پہ یہ ایک الارمنگ ٹائم ہوتا ہے۔ اور عمران خان کے جو اوپوننٹس ہیں، اگر ہم کہہ لیتے ہیں جی گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں، تو ابھی جو کنڈیشن چل رہی ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ دیکھیں کہ مشکلات کا شکار ہے۔ اللہ ہمارے پاکستان کے لیے آسانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جماعت کی بات کریں، اگر پی ٹی آئی کی بات کریں، الیکشن میں تو پی ٹی آئی کا نام بھی نہیں تھا، ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ جی پی ٹی آئی کا نام ختم ہو چکا ہے، کیا اب یہ ان گرہن سے، ان دونوں سے کچھ پی ٹی آئی کے لیے کچھ پازیٹیو چیزیں ہیں؟ پی ٹی آئی کے لیے پازیٹیو چیزیں ہوتی آ رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات آپ یہ دیکھ لیں گے جو 2024 کے الیکشنز تھے اس کے کیا رزلٹس تھے،
وہ یہ جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کو بھی فائدہ ہوا نا، ٹھیک ہے. بالکل اور پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے. بالکل عمران خان کے جو اپوننٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو کر رہے ہیں حساب کتاب، وہ بولتے ہیں جی ایک اندھیرا ہے، ایک ڈارکنس ہے، ایک ایسے ہے ویسے ہے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ بالکل جب تک چاہے چلا لے زندگی کو، جب بالکل. وہ نہیں چاہے گا تو پھر ٹھیک ہے. یہ ٹائم جو ہے، اس ٹائم میں وہ آپ نے جو بات کی تھی پی ٹی آئی ریفارم ہوگی، یہ کہ وہی یہ والا وہی ٹائم ٹائم ہے. چل رہا ہے، وہی ٹائم چل رہا ہے. اب وہ سپیڈ اپ ہو گیا، اچھا اب وہ چیز تیز ہو گئی. ٹھیک ہے. ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جیسے جیسے دن آگے آگے پروگریس کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ بھی پی ٹی آئی کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں یا اگینسٹ ہیں، وہ کیسے کیسے طریقے سے قدرت ان کو ایکسپوز کروا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بہتر ہے پی ٹی آئی کے لیے. یعنی عمران خان صاحب بھی شاید قدرت سے اسی طرح کی مدد جو ہے وہ چاہتے تھے، اور وہ ہو رہی ہے. اچھا سر، آپ کچھ سیاسی باتیں اور خان صاحب کی جو ملاقاتیں، بیرسٹر گور سے جو ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے استعفوں کو تو کمیٹی سے استعفوں کو سراہا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جی ڈرائیور اور گاڑیاں بھی واپس کریں. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ اسمبلی کے لیے کی طرف سے جو استعفے آئیں گے، اسمبلی ٹوٹتی یا کچھ ہوتی ہے، ایسے نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل آتی ہے. آنے والے یہ جو پوسٹ افیکٹ کے دن ہے، پلس ٹھیک ہے. دا پری افیکٹس دن جو ہیں اس کے ڈیز سولر اکلپس کے، یہ جس وقت ایکیومولیٹ ہوں گے، املگمیٹ ہوں گے، تو ایک بڑا جو سرپرائز ہے وہ بھی آپ کو عمران خان صاحب دیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. اسمبلیوں سے بھی جو پی ٹی آئی کے ممبرز ہیں ان کا انخلا ہوگا. آپ یہ دیکھیے گا کہ جو ہے نا حکومتی جو کیا کہنا چاہیے اتحادی ہیں یا جماعتیں ہیں، ان کے اندر آپس میں آپ کو نظریات کا اختلاف جو ہے وہ ہوتا ہوا وہ نظر آتا ہے. پی ٹی آئی بھی اسی چیز کا شکار ہے، بالکل پی ٹی آئی بھی شکار ہے نا اس چیز کا، بالکل. مطلب پی ٹی آئی از نو ایکسیپشن. اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں پلانٹری پوزیشن اس طرح کی ہے کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ ابھی شکست و ریخت کا شکار ہے. لوگ جو ہیں پارٹیز میں ایک پارٹی موجود ہیں، آپس میں اختلاف کریں گے، ٹھیک ہے کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے وہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر اس طرح ہے کہ بہت سارے چہرے پاکستانی سیاست کے وہ آپ کو پاکستانی سیاست کے کینوس سے غائب ہوتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. یعنی کہ وہ کہیں گے یار اب ریسٹ کرنا، بس بہت بڑی ہوگی سیاست، پھر دیکھا. خان صاحب نے آخری کارڈ کھیلا. نہیں آخری نہیں، عمران خان صاحب کے پاس پوری ابھی گڈی ہے. میں ٹھیک ان ہے کی تعریف نہیں کر رہا، ان کے جو اپوننٹس ہیں وہ بھی بڑے ذہین لوگ ہیں، ٹھیک ہے. گڈیاں اپنی اپنی سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے، مگر ٹھیک یہ ہے ہے کہ کون سا پتا کس ٹائم کے اوپر چلا جاتا ہے. وہ عمران خان کا جو ذائچہ ہے نا، مرکری کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اچھی ہے. اس وقت بھی مرکری ان کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ بیٹھا ہوا سنبلا کے اندر، کنجنکٹ ہوا ہوا سن اور کیتو کے ساتھ. ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں عمران خان اپنی سیاست میں سے نکالنے والے ہیں. بہت ٹھیک سارے لوگ خود بھی نکلتے جا رہے ہیں، علیحدہ ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے ابھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے جائیں گے یہ سپیڈ اپ ہوتا جائے گا پروسیس. ٹھیک ہے. گنڈا پور صاحب کو ذمہ داری دے دی ہے جلسے کی، جیسے ہی یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو اس کے بعد جلسے کا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بڑی تحریک چلے گی اب؟ پاکستان کا ذائچہ اگر دیکھتے ہیں تو یہ جو نیچرل کلیمٹیز ہیں، یہ ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں. اس کے بعد پھر زحل کی پوزیشن ہم نے دیکھنی ہے. زحل بھی اس پوزیشن میں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ لیڈر لیس چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کرتے ہوئے، میں کہتا آ رہا ہوں آپ کو، اب وہ جگہیں بن رہی ہیں، اب وہ گیپس بن رہے ہیں، وہ والیز جو ہیں وہ بن رہی ہیں. اب یہاں سے لوگ جو ہیں اپنا سٹرائک کا کام جو ہے، ہڑتال آپ کہہ لیں، جلوس کہہ لیں، جلسے کہہ لیں، وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے ہر ویڈیو میں میرے ساتھ کہا ہے کہ جی عدلیہ اسٹرانگ ہو رہی ہے، عدلیہ اسٹرانگ ہو رہی ہے. میں ابھی بھی اسی بات پہ ہوں. خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی فیصلے جو ہیں وہ عدلیہ سے ہی آئیں گے، عدلیہ سے ہی فیصلے آئیں گے اور ڈیل کوئی نہیں ہوگی. ایسے ہی ہے، کیونکہ اب جو ہمارا ذائچے کا قانون ہے وہ ہم نے تو عدل انصاف کو پڑھنا ہے مشتری سے. ٹھیک ہے مشتری جو ہے وہ شرف یافتہ پوزیشن میں ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ آج شرف یافتہ ہوا اور اگلے ہی گھنٹے جو ہے وہ کام شروع ہو گیا. کوئی نہ کوئی محرک، کوئی نہ کوئی واقعہ، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک پورا پروسیس جو ہے وہ پھر ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. میں نے آپ سے ویڈیوز کے اندر عرض کیا، میں نے دنیا کی بات جب کرتا رہا ہوں میں آپ کے ساتھ، ابھی بھی کر رہا ہوں، کہ دنیا میں آپ کو لوگ نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. پچھلے سال آپ نے دیکھا
بنگلہ دیش، اس سے پہلے سری لنکا. اب آپ دیکھیے انڈونیشیا میں کیا حالات بنے ہوئے ہیں. زحل پھٹ گیا نا، عوام پھٹ بالکل گئے. بالکل. ابھی وہ ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا تو 22 ڈگری پہ پہنچا تھا. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ جیسے ہی ابھی یہ ریٹروگریڈیشن کے اندر ہے، یہ الٹی چال میں ہے. ٹھیک ہے. یہ جیسے ہی سیدھا ہونا شروع ہونا، یہاں پہ بھی آپ کو جو یہ چیز ہے کہ عوام جو ہے وہ آپ کو اپنے جو بھی ان کے جائز حقوق ہیں ان کے لیے وہ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ سکتے ہیں باہر نکل کے اپنے گھروں سے. ویسے بھی آپ نے دیکھا ہے سیلاب میں جو حالات ہیں، کتنے سفید پوش لوگ جو ہیں وہ بیچارے سڑکوں پہ آ گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. وجہ اس کی جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے. ان کی فرسٹریشن نکالنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی ان کو کہ وہ کہاں پر جا کر اپنا غصہ تو نکالیں. پھر یہ ہے کہ بالکل. کیا آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل. اچھا گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اور پارٹی سے ملاقاتیں کریں، ان سے بیٹھ کے باتیں کریں. آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز پہ خان صاحب مانیں گے؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ سے عرض کیا پلانٹری پوزیشن جو ہے اگر ہم پاکستان کی دیکھتے ہیں پالیٹکس کی، بالکل. تو جماعتوں کے اندر بین جو ہے وہ اختلافات جس وقت ہوں گے تو وہ کہاں پہ بیٹھیں گے عمران خان صاحب کے ساتھ. عمران خان صاحب ایک بات پہ میں آپ کو بتا دوں بڑے کلیئر ہیں، ذہن ان کا جو ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ وہ میرا نہیں خیال، اگر انہوں نے بیٹھنا ہوتا تو پہلے بیٹھ جاتے. وہ چیز ذائچے کے حساب سے تو مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. مگر میرا ایز اے پاکستانی دل یہ کرتا ہے کہ اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے نا، سارے جو ہیں پولیٹیشنز وہ اکٹھے ہوں ایک پلیٹ فارم پہ، پاکستانیوں کو ایڈریس کریں اور کہیں کہ ہم ابھی فی الحال اپنے اختلافات کو رکھ رہے ہیں سائڈ پہ اور ہم لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ نکلیں، اس کے بعد ہم پھر لڑ لیں گے، کوئی بات نہیں. مگر یہ ہے کہ آپ کے لیے پہلے چیزیں ٹھیک کریں. ساری پارٹیز جو ہیں، مگر آپ دیکھ لیں ان کو اکٹھا نہیں ہونے دیا جا رہا. کس کی طرف سے نہیں ہونے دیا جا رہا یہ بھی سب کو پتہ ہے، اور کیوں نہیں ہو رہا یہ بھی سب کو پتہ ہے. بالکل ایسے ہی ہے. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں جی خان صاحب صدارتی نظام کے حق میں ہیں، تو آپ والی بات اب خان صاحب باہر آ کے صدر بنیں گے یا وزیر اعظم پلس؟ وزیر اعظم پلس والا رول ان کا ابھی تو فی الحال، کیونکہ ابھی عمران خان صاحب بیچارے آ بھی جاتے ہیں اگر باہر، جو کہ ان کے اوپوننٹس کی کوشش ہے کہ نہ ہی آئیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ وہ آتے ہی کیا کر لیں گے. ابھی یہ جو حالات بنے ہوئے ہیں بالکل اس میں پھر عمران خان صاحب آتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ بڑی خوش فہمی آپ ڈیولپ کر لیں کہ جی وہ آ گئے اور جناب انہوں نے کنٹرول کر لیا. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ ان کی آواز کے اوپر ڈونیشنز جو ہیں وہ آپ کو ظاہر ہے مل سکتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ایز سچ اگر انفراسٹرکچر کو چینج کرنا چاہیں عمران خان وہ بھی ابھی نہیں کر سکتے. اگلے سال میں جس وقت پلوٹو، یورینس اور نیپچون اپنی ریٹروگریڈیشن ختم کر کے اگلی سمت میں بڑھنا شروع ہوں گے تو پھر یہ پراپر سسٹم چینجنگ صرف پاکستان میں نہیں، آپ کو دنیا میں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر سسٹمز گورنمنٹ کے چینج ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اب اس کے اندر عمران خان صاحب جو ہیں زندگی موت دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس کی ریڈنگ کوئی بھی اس سے کرنا چاہے نا ذائچے سے، واللہ یہ اللہ کے پاس ہے بات. تو اگر وہ سروائیو کرتے ہیں، اگر کئی لوگ کہتے ہیں جی اگر مگر کیا ہوتا ہے، حتمی بات کر لیں پھر پروردگار کو چیلنج وہ کہتے ہیں کرنے کا حوصلہ جو رکھتا ہے وہ بات کر کریں کہ یہ ہوتا کیا ہے، ہو سکتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، کرنا تو ہم نہیں اللہ کر نے ہے. سکتے. آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ ہوگا تو پھر آپ کوئی اور چینل دیکھ لیں، اس پہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آخری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. بالکل وہ جانتا ہے کس نے کتنا زندہ رہنا ہے، کس نے کب اس کے پاس واپس جانا ہے. ہاں اگر وہ سروائیو کرتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی میں سے عین ممکن ہے کہ لوگوں کو آگے کر کے ایک وقت کے بعد پھر کو پوزیشن جو ہے وہ لیتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کا توشہ خانہ کیس کی سماعت بار بار منسوخ ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ کیس لگے گا تو خان صاحب کے لیے آزادی ہے، یہ بھی کیس اڑ جائے گا؟ وہ اسی لیے تو جو پلانٹس ہیں وہ اس کو آگے موو کروا رہے ہیں نا. ابھی ایک فکس ٹائم کے اوپر یہ آپ سمجھ لیجیے ستمبر کے اندر نا پلانٹس کروا رہے ہیں. ہاں یہ ستمبر کے اندر ہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی اور ریلیف جو ہے وہ عدلیہ کی طرف سے انشاءاللہ جو ہے ان کو ملے گا انشاءاللہ، اس لیے کہ عدلیہ ہماری اچھی ڈیسیژن میکنگ جو ہے وہ بہت ساؤنڈ ڈیسیژن میکنگ کرتی ہے، وہ اور انشاءاللہ بہتر ہوتی ہوئی نظر آئے گی.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا سورج گرہن چاند گرہن کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ سورج گرہن کا بھی تھوڑا سا بتایا کہ جی اس کے وجہ سے بھی خان صاحب کو فیور مل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، اور خان صاحب کی کون سا ہے جو دوسری جماعتوں سے ملاقات کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ. اسلام پاکستان.